बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और मुल्की हालात अल्लाह ताला आसानी करे मुल्क के लिए। लेकिन कर्रम के अंदर आज मुसल्लह अफराद ने जिस तरह मुसाफिर गाड़ियों से लोगों को उतार कर उन पर फायरिंग की और 38 अफराद को शहीद कर दिया और मुतादिद लोग ज़ख्मी भी हैं। इसमें कुर्रम में पारा चनार से जाने वाली गाड़ियों के काफ़िले पर ओचत के मकाम पर मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग की गई और 38 अफराद शहीद हो गए, मज़ीद ज़ख्मी भी मौजूद हैं। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से जवाबी कार्रवाइयाँ और इन दहशत गर्दों से निपटने में दिन रात कोशां हैं और मसरूफ़ रहती हैं। और हमने देखा कि इससे पहले हमारे 12 जवान भी शहीद हुए और उन्होंने अपनी जानें मुल्क के लिए और हम सब के लिए कुर्बान की। और हम सब इसका देना शायद कभी ना दे सकें जो हमारे फ़ौजी जवान इस तरह मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं। इसी तरह अब ये मज़ीद वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि इन तमाम तर वाक़यात को कवर किया जाए। इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा 24 नवंबर की जो कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो कहेगा वो गिरफ़्तार होगा। मोहसिन नकवी जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से आज ये स्टेटमेंट आ चुकी है और वो कह रहे हैं कि अगर एहतजाज करना है तो अपने अपने इलाकों में अपने अपने शहरों के अंदर एहतजाज करें। सबका इकट्ठे होकर एक शहर में आने और एहतजाज करने का कोई मकसद नहीं, चूँकि बेलारूस के सदर और बेलारूस की तरफ से भी पूरी एक टीम पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आ रही है, जो कि 25 और 26 नवंबर और 27 तक जो है स्केड्यूल्ड है। इसलिए उसके हवाले से पूरे मुल्क को दोबारा से बंद कर दिया गया। पूरा मुल्क दोबारा से बंद कर दिया गया और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो मुल्क के अंदर हालात हैं इनको नॉर्मल रखना चाहिए, लेकिन कंटेनर्स की भरमार, सड़कें बंद कर दें, मोटरवेज़ की खुदाई कर दें, तोड़ दें मोटरवे, किसी भी तरह लोगों को आने ना दें। क्या दोबारा से हमें वही देखना पड़ेगा? आज हुकूमत ने कह दिया है कि इस्लामाबाद, पिंडी और तमाम तर एरियाज़, इवन लाहौर भी, तमाम शहरों के अंदर ही ये टेलीफोन सर्विस बंद कर देंगे, इंटरनेट को मुअत्तल कर देंगे, इंसानों की ज़िंदगियाँ मफलूज करके सब कुछ बंद कर देंगे। तो क्या ऐसे मुल्क चलते हैं? क्या हुकूमतों के ये किरदार होते हैं? हुकूमतें क्या इस तरह से परफॉर्म करती हैं? अपने हालात से ऐसे निपटा जाता है? दुनिया के अंदर सियासतदान उन लोगों को बनाया जाता है जो अच्छे मज़ाकरात कर सकें, जो चीज़ों को सेटल कर सकें, ना कि इस तरह करने के लिए। ये तो कोई शख्स भी कर सकता है। बड़ा आसान है कि आप अपनी ताकत का बेदरेक इस्तेमाल करें और कहें कि टैक्स पेयर के पैसे पे जिस तरह रोंद सकते हो आवाम को रोंदो, जो लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन टैक्स पेयर के पैसे को बेजा इस्तेमाल करना और इस तरह से टैक्स पेयर के पैसे को यूज़ करना, जबकि आप बैठ के डायलॉग से चीज़ें हल कर सकते हैं। देयर आर ईजी सोल्यूशंस टू इट, लेकिन शायद कोई करना नहीं चाहता। और अब कहा जा रहा है कि धमकियों के ऊपर हम नहीं आएंगे, हम सेटलमेंट्स नहीं करेंगे। सेटलमेंट्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? किस तरह से फिर इस आवाम को आप रोकेंगे और क्या इसका लाएअमल होगा? हुकूमत किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज की एक इम्पॉर्टेंट बात, आलमी फ़ौजदारी अदालत ICC जिसको कहा जाता है, उसने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। साथ उनका जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनके भी चूँकि जो जेनोसाइड हो रही है, जिस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है गाज़ा के अंदर, पूरे फ़लस्तीन के अंदर, और अब फ़लस्तीन से बाहर भी जाने की कोशिशों में हैं, और इसराइल जो जुल्म कर रहा है, तो उसी के बरक्स इसराइल के वज़ीर दिफा जो योआफ गैलेंट हैं उनके और नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। क्या नेतन्याहू, जो दुनिया का कहा जाता है शायद एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैन ऑन दिस प्लानट, नेतन्याहू, क्या उसको ICC के इस इकदाम के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो ICC है, क्या इसके कहने पे नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो जाएगी? इतना आसान है अगर आप समझते हैं कि एक बंदा खुलेआम मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है और करता आ रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको करते हुए। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले ये तमाम तर वाक़यात, और अगला हम नवंबर क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो क्या 1 साल और 1 माह के बाद वारंट गिरफ्तारी निकाल देने से ICC की रूह को सुकून मिलेगा या उसको अरेस्ट भी कर पाएंगे? इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि गाज़ा में आज तक 7 अक्टूबर से लेके आज तक 44,000 फ़लस्तीनी, यानी 44,000 जो फ़लस्तीनी हमारे भाई थे वो शहीद हो चुके हैं, और 1,04,000 से ज़ायद जो है वो फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनियों में 17,000 से ज़ायद बच्चे भी जो हैं वो शहीद कर दिए गए, मोर देन 17,000। आप सोचें कि ये जो जुल्म की इंतहा है, बच्चे तो वैसे ही नहाते होते हैं, बच्चे तो कोई फोर्स नहीं होते हैं, बच्चे तो कोई फ़ौजी नहीं होते हैं, बच्चे से कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं होता, लेकिन फ़लस्तीनी बच्चों से भी इनका थ्रेट था कि ये नस्ल कुशी जो करना चाहते थे, उसके अंदर इन्होंने 17,000 से ज़ायद बच्चे
بھی شہید کیے ہیں، اس کے خلاف کیا ہوگا؟ جیسے ہی نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی بات سامنے آتی ہے تو امریکی سینٹ کے اندر جہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں بڑا لوگوں کو کنفیوژنز رہتی ہیں اس چیز کی کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کبھی جائے گا، کبھی جا ہی نہیں پائے گا، کیونکہ ملازم اپنے آقا کو کبھی نہ نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا، ملازم اپنے آقا کو کبھی نہ نہیں کر سکتا. سو امریکی سینیٹرز نے فوراً سے عالمی عدالت پر پابندیوں کی دھمکی بھی لگا دی کہ اگر نیتن یاہو کے خلاف آؤ گے تو ہم کھڑے ہیں، ہمیں کراس کر کے جانا پڑے گا، بیکاز سرونٹس ہیو ٹو اوبے. اس پہ بات بھی کریں گے اور ملک میں کیا حال آ جائیں گے اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں سلمان بہادر رانا صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. انعام شیخ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. عیسیٰ رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر کے اندر اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن اسٹارٹ کرتا ہوں شیخ عامر صاحب، انعام شیخ صاحب سے، انعام شیخ صاحب. سب سے پہلے ملکی حالات کے اوپر بات کرتے ہیں سر. جو کرم ایجنسی کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، مسلح افراد نے مسافروں کو، راہ جاتے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر اور شہید کیا، جس طرح سے فائرنگ کر کے ایک فضا بنائی ہے. چونکہ واقعہ تو ایک رونما ہوتا ہے لیکن اس واقعے کی بیس کے اوپر خوف و ہراس جو ہے وہ پوری قوم میں، پورے علاقے کے اندر، پوری جگہوں پہ پھیل جاتا ہے. اور اسپیشلی میڈیا کے تھرو آنے والی خبر کو لوگ فوراً سے ایبزارب کرتے ہیں اور پھر اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رہتے ہیں. تو جس طرح ہم نے یہ واقعہ دیکھا نہیں لیکن پڑھتے، بتاتے ہوئے اور سنتے ہوئے اس کا ایک امپیکٹ ہے جو ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں. ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. اور جیسا کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے گوئنگ انڈر گراؤنڈ، تو آپ واقعی وہ چیزیں خرید کے لاتے ہیں جو باقی چینلز پہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں. ابھی آپ جو یہ نیوز دے رہے ہیں یہ بریکنگ نیوز ہے اور یہ بہت کم چینل ابھی اس کو چلا رہے ہیں، یا میرے خیال ہے کوئی ایک بھی ابھی تک نہیں چلایا کسی نے. جہاں تک بات ہے کہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے شہید کرنا، ایک کامن آدمی کو جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی فورسز کے اندر نہیں ہے یا وہ کوئی لڑ نہیں رہا آپ کے ساتھ، یہ تو سراسر زیادتی ہے. اب یہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ وہی واقعہ ہے جو 2008 اور 9 میں وانا میں ہوا کرتا تھا کہ فوج کے سپاہیوں کے سر کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلا کرتے تھے. یہ وہی ظالم ہیں جو عام عوام کو بلوچستان کے اندر جب جا کے اپنی روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ادھر شہید کر دیتے ہیں. یہ وہی ظالم ہے جو کراچی کی سڑکوں کے اوپر انجان گولی کا نشانہ بنا دیتے ہیں کسی آدمی کو. یہ وہی ظالم ہے جو پاکستان کے اندر افراتفری پھیلا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے، کراچی سے لے کے خیبر اور کراچی سے لے کے اوپر گلگت بلتستان اور کشمیر تک. اب ہماری فورسز نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ ہم ان کے آگے نہیں جھکیں گے، اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے اب ان کے ساتھ. اب اگر یہ اس طرح ہماری زبان نہیں سمجھ رہے تو اب ان کی زبان میں ان کو آنسر کیا جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ اس قسم کے درندوں کا کلا کما نہیں کرتے، ہم ادھر بیٹھ کے ان کی اگر اتنا یہی کہتے رہیں گے ہر وقت کہ جن سے مذاکرات کر لیں، تو سر مذاکرات کس سے کیے جاتے ہیں؟ مذاکرات تو اس سے کیے جاتے ہیں جو کوئی مذاکرات کے لیے تیار بھی ہو آگے سے. اگر وہ آپ کے عام شہریوں کو درندگی کے ساتھ اس طرح شہادت دے رہے ہیں تو ان سے مذاکرات کرنے والی تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی صورت نہ پاکستان کے دستور کا نہ آئین کا خیال کیا. جس آئین کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آئین ہمارا قرآن و سنت سے متصادم، کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ سارے. تو ہم مسلمانوں کے لیے اگر یہ اپنی دہشت گردی لانا چاہتے ہیں تو یہ تو بڑی ناجائز بات ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کل 12 فورسز کے جوانوں کو شہید کیا ہے، اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے نہ صرف ہمارے ازلی دشمن کا ہاتھ ہے، بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس پروکسی وار کے اندر کچھ بڑے ہاتھ بھی شامل ہیں، کچھ بڑے ممالک بھی شامل ہیں اور کچھ ایسے ممالک بھی شامل ہیں جنہیں پاکستان تو شاید اپنا دوست سمجھتا ہے لیکن وہ پاکستان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ادھر سے پاکستان سے سرمایہ سارا کا سارا ان کے ممالک میں جا رہا ہے. ان کو نظر آتا ہے کہ لوگ ادھر آ کے بیٹھتے ہیں ان کے ممالک میں، ادھر سرمایہ جتنا بھی ہے پاکستان سے لے کے ادھر جاتے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہے پاکستان سے. حالانکہ وہ چھوٹے ملک ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی چیز ہے، وہ سارا سروائیو اس پہ کرتے ہیں منی لانڈرنگ کے اوپر، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادھر نہ FATF جاتا ہے نہ ورلڈ بینک جاتا ہے. اور سارے پرابلم کی جڑ یہی خوارجی ہیں جو ہمارے پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے قوم اور افواج پاکستان مل کے ہم انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے. سلمان بہادر صاحب کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ بلال بھائی. بات یہ ہے کہ اس میں میں سیکنڈ کروں گا شیخ صاحب کی بات کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو ہے فورسز میں بہت عرصے سے، بہت لمبے عرصے سے ہم لوگ جو ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں اور رہے ہیں.
بہت قربانیاں دی ہیں, ہمارے بہت سارے جوان, فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کا دفاع کرنے میں, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں اس قسم کے حالات جو ہیں جو وہ پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ہم پھر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں, وہ پھر شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بالکل فلش آؤٹ کر دیا ہے, ہم نے ختم کر دیا ہے بالکل, اور اس میں اب دوبارہ سے, لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد بے گناہ شہریوں کے اوپر, بیچارے بچے, عورتیں, خواتین, مرد, بوڑھے جو بھی ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے, وہ ایک اس ملک کے شہری ہیں, خفیہ ہاتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک سٹیبلٹی کی طرف جائے. وہ چاہتے ہیں کہ آگے تو خیر سے سٹیبلٹی تو یہاں پر کیا ہے وہ سبھی کو پتا ہے اس وقت, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ٹیررزم بھی اتنا پھیلا دو کہ عوام میں افراتفری پھیل جائے, مایوسی پہلے ہی پھیلی ہوئی ہے, اور عوام اتنے بددل ہو جائے کہ ہر بندہ جو ہے اس وقت, آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے, ہر بندہ اس ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, ماں سوائے اس شخص کے کہ جو یہاں پر بڑا ویل سیٹلڈ ہے, یا اس کا کوئی, جس کا کوئی جیک پاٹ لگا ہوا ہے. ادروائز یہاں پر جو میڈیوکر ہے, لوور مڈل کلاس ہے, وہ تو یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہ رہی. اب اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بیچ میں کسی آئرن ہینڈز کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہے وہ سبق سکھانا چاہیے, اور ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر اس کے بیچ میں ہم اگر مذاکرات, نیگوسیشن ہم کر کے دیکھیں گے, کر کے دیکھ لی کیا نتیجہ ہوا اس کا, اینڈ میں پھر ان کو تھوڑا سا ٹائم ملا, وہ پھر انہوں نے آپ کو دوبارہ سے ری الائن کیا, اور اینڈ میں آ کر پھر جو ہے ہمیں پھر سے نقصان جو ہے نا انہوں نے ہمیں پہنچایا. اب یہ صورتحال سے نمٹنا ہے ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کو, انہیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ساری توجہ جو ہے وہ آج کل دوسری سائڈ پر ہی ہے. خالی پبلک اور نیشن کے اوپر خالی توجہ نہیں, غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. یہ ایکٹیویٹیز پہلے بھی کی ہیں انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو آرا نہیں ہے, لیکن اب پھر مزید اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کمپیریٹیولی جن چیزوں پر آج کل دوسری چیزوں پر جو فوکس ہوا ہوا. ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری فوج ظاہر ہے دن رات کوشاں اس کے لیے اور کر بھی رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ واقعات کا روز بروز بڑھنا ایک تشویش کا باعث ہے, اور اللہ کرے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل اس پہ قابو کیا جائے. آخر بڑا ایک بلیم کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی, کہ جیسے ان لوگوں نے مذاکرات کی بات کی, ان لوگوں سے ڈائلاگ کی بات کی, اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ بیٹھ کے معاملات کو حل کیا جائے. انعام شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, جو وہ ڈائلاگ کی بات تھی, جو مذاکرات کی بات تھی, کیا وہ غلط تھا جو کچھ ہو رہا تھا؟ سر جو سیاستدان ہیں ان کو تو ہمیشہ ڈپلومیسی سے کام لینا پڑتا ہے, اور وہ سیاستدان ہی کامیاب ہوتے ہیں جو آگے بات چیت سے رستہ بنائیں. آپ نے بالکل اپنے انٹرویو میں بالکل صحیح درست فرمایا کہ اگر وہ سیاستدان ہے تو پھر وہ مذاکرات کریں لوگوں کے ساتھ, بجائے اس کے کہ یہ ڈنڈا لے کے چل یہ اپنی طاقت دکھانا, یہ تو کسی بھی ٹائم دکھائی جا سکتی ہے, اور یہ تو میں اور آپ بھی دکھا سکتے ہیں. اس جگہ پہ ہمیں بٹھا دیں, ہم بھی چلا دیں گے. تو عقل اور دانش تو یہی کہتی ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آپ مذاکرات سے, پیار محبت سے, اور ہیو اے ہارٹ, حکومت ہے نا آپ کی, تھوڑا سا دل بڑا کرو بھائی, کوئی بات نہیں, اگر دوسری پارٹی بھی احتجاج کرتی ہے کر لینے دو. 126 دن کا دھرنا عمران خان نے دیا تھا نا, آخر کیا ہو گیا تھا؟ ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, گملہ نہیں ٹوٹا, تو پھر آج کیوں یہ سب کچھ؟ میں وہی محسن نقوی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اور باقی پولیٹیکل ایلیٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, دے شوڈ ہیو اے ہارٹ, کہ ان کو اتنا ہونا چاہیے کہ یہ بھی پاکستانی ہے, ان کو احتجاج کا حق ہے, اور پوری دنیا کے اندر آپ پرامن احتجاج کرنے کا آپ کو حق ملتا ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کو پرامن احتجاج کی دھمکی دی جائے. سر ایون جو قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. سر ادھر آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, ہاتھ نہیں لگا سکتے. احتجاج کرنا, اپنے احتجاج کیا, جو کچھ کیا, وہ رائٹ ہے, وربل آپ کر سکتے ہیں, آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب ادھر آپ پاکستان کے اندر آ جائیں, یہ کہہ رہے ہیں جو وہ اسٹوڈنٹ احتجاج کریں گے ہم ان کے آئی ڈی کارڈ ٹریک کر لیں گے, اس کے بعد ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے. سر یعنی ان کے فیوچر تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. سر مطلب یہ آپ دیکھیے, یہ وہ کام ہوتے ہیں جو دہشت گردوں کے خلاف کیے جاتے ہیں, یہ اپنے لوگوں کے خلاف نہیں کرنے. آپ نے اپنے لوگوں کو محبت سے, پیار سے, خلوص سے آگے ساتھ لے کے چلنا ہے. جو ایک واقعہ, جو ایک رپورٹ ہوا, اور واقعہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ پروپیگنڈا تھا, واٹ ایور اٹ واز, کیا اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد کرنا, ان کو جیلوں میں بند کرنا, ان کا کرمنل ریکارڈ بنا دینا, ان کے اوپر پرچے کر دینا, واز دیٹ دی سولوشن؟ میں تو بلال بھائی پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو دے شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. They are at the sitting end, they are at the glass end. ان کو تو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے اور پیار سے لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑے گا, 5 سال آپ پورے کریں گے, آپ کو اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ہلا دے گا, کر لو بھائی پورے. لیکن اسلام آباد, کے پی کے اور پنجاب کے اندر کل سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو جزوی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا. دنیا چاند کے اوپر جا رہی ہے, سیٹلائٹ چھوڑ رہی ہے, اور ہم لوگ جزوی طور پہ کبھی یہ معطل کر دیتے ہیں, کبھی گیس معطل کر دیتے ہیں, کبھی پانی معطل کر دیتے ہیں, کبھی بجلی معطل کر دیتے ہیں. ہر چیز کے پاکستانی سب سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں. ایک عام آدمی اس وقت پسا ہوا ہے بالکل, وہ بیچارہ پھر بھی
कर्ज ले लेके इनके कर्जे उतार रहा है और सारे बिल अदा कर रहा है। लेकिन मतलब गवर्नमेंट को तो है ही कुछ नहीं, कोई एहसास ही नहीं है कि इंटरनेट आजकल के दौर के अंदर बंद करना ये तो एक किस्म की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, मैं समझता हूँ। सर इंटरनेट नहीं, मोबाइल सर्विस भी बंद रहेगी। सर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना, कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने करना क्या। आपके हाथ में माचिस आ गई है और जंगल सूखा हुआ है और आप बस वो माचिस को इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं बेदर्दी से। कोई भाई सोच लो, को अब नहीं मशवरा समझ आ रहा, किसी से मशवरा ले लें तो वो बेहतर हल है, बजाय इसके कि आप हर वक्त आप डंडा लेके खड़े हो कि हमने अब ये कर देना है वो कर देना है। ये आप लोगों के दिलों में नफरत क्रिएट कर रहे हैं, मोहब्बत क्रिएट नहीं कर रहे। साहब कल से फिर इंटरनेट नहीं होगा, मोबाइल सर्विस बंद रहेगी, आपकी और मेरा राब्ता नहीं हो सकेगा, हमें 2-4 दिन तो ऐसे भुगतना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप इस पे? बिलाल भाई ये बड़े अफसोस की बात है। आप ये देखें, हमारे सीधा सीधा ये ब्लेटेड वायलेशन है इस वक्त। वैसे तो यहाँ पर अब कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, जैसे 26वीं तरमीम इन्होंने कर दी है और सारे पावर्स खुद से ले लिए हैं और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने खत्म कर दिया। अब आप देखें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 90, तीनों आर्टिकल्स की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। भाई ये कहाँ का आर्टिकल है, कहाँ ये बोलते सारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बात ये है आर्टिकल बोलते क्यों नहीं? ये बोलते इसलिए नहीं है, ये बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। और एक बात पे मैं जरूर कमेंट करूंगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की यहाँ पर बात हुई है। मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ जो हुआ है वो उनके साथ जो हुआ है और जो वो डिजर्व करते हैं, ये बहुत, मैं समझता हूँ कि इसकी मजम्मत ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा जुर्म नहीं था। उन्होंने जो करतूतें की है टिल हिज डेथ, उस बंदे को हॉन्ट करेंगी ये चीजें। वो जस्टिस मुनीर से 10 हाथ आगे था ये शख्स, या तो ये ज़ेनी मफलूज था, ये जज के लाने के काबिल नहीं था। ऐसा गलीज तरीन, मैं इसे जज भी कहना, जज की ओहदे की तौहीन समझता हूं। ये चीफ जस्टिस नहीं था, इसने धज्जियां उड़ाई हैं ब्लेटेंटली, इसने आइन के ऊपर कू करवाया, इसने जुडिशरी पे कू करवाया। बातें करने पे कंटेम्प्ट तो नहीं हो जाती? मुझे बचाएं सर, आप क्या बातें कर रहे हैं? सर मैं कोई कंटेम्प्ट इसको बेहतरी की तरफ ले जाएं सर, बेहतरी की तरफ। 90 दिन में इलेक्शन होने के वो नो मोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बात ये है, सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे लग सकती है? नो मोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसने जो किया है ये आप खाली तो नहीं कह रहे, पूरी दुनिया ने देखा। उसका मैं कंपैरिजन आपको दिखाता हूं। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वाज इन द सेम पोजीशन, एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ थी, उन्होंने भरपूर कोशिश की उसको डाउन करने की, लेकिन वो जज जो काजी फायज ईसा की जगह अमेरिका में बैठा हुए थे, उन्होंने ना इनका निशान छीना, ना इस पार्टी के लोगों को आज़ाद लड़ने को कहा, और ट्रंप को भी बाकायदा रिलीज करवाया कि ये अपनी इलेक्शन कैंपेन करे, इसको मौका दो, अपने इलेक्शन के कंटेस्ट के लिए बाहर निकले, कैंपेन करे, हार जाए तो हार जाए, जीते तो जीते, लेकिन लेट हिम डू द कैंपेन। यहाँ पे तो गंगा ही उल्टी। सर बात सिर्फ इतनी है, देखिए मेरी बात सुने, क्या ये नॉर्मल शख्स से आप ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपकी कि वो ये कहे अच्छा तरमीम हो गई है, हमें तो नहीं पता तरमीम हुई, अच्छा वो फलां शख्स जिसको सारा मुल्क जानता है वो कौन है, उसका हमने नाम नहीं सुना। मतलब इस किस्म की बातें कोर्ट के अंदर कहना, और तंज कर रहे हो, और जज साहब साथ बैठे हैं, सरदार तारिक मसूद साहब, ठीक है, और सामने जो वकील साहब खड़े हैं वो कहना सरदार क्यों लगाते हैं अपने नाम के साथ, सरदार को खत्म, सरदारी नाम तो खत्म हो चुका है। यार नॉर्मल बंदा ऐसी बातें कर सकता है, ये कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है, और इस हद तक अपनी इज्जत से भी खेल जाना कि मेरी मकबूलियत जाए भाड़ में, जो भी है मैं मेरी इज्जत जाए भाड़ में, लेकिन मैंने जो करना है, जो इस वक्त आइन और की धज्जियां खेलनी है, जो इस मुल्क के साथ मैंने खिलवाड़ करना है, जो वो करके गया, जो तमगे को सजा कर गया, ये टिल हिज डेथ में कह रहा हूं कि इसको हॉट करेंगे, जिस मुल्क में जाएगा वहां से यूएई या कंट्री से जहां पर कोई अपना बादशाह का किंगडम है, या पाकिस्तान में तो और बात है। अदरवाइज ये जहां डेमोक्रेटिक नॉर्म है या जहां डेमोक्रेसी है इन इट्स ट्रू फॉर्म, वहां पर इस बंदे का सर्वाइवल, वहां पर निकलना इस शख्स का मुश्किल हो जाए। जहां जाएगा वहां पे परेशान होगा। ऐसे ही कुछ हालात हमारे सियासतदानों के भी नजर आते हैं। अभी स्विट्जरलैंड गए थे जिनेवा, ख्वाजा आसिफ साहब, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, तो बड़े नवाज शरीफ साहब कई मौक़ों पे बड़े घबराए नजर आए कि जाना लिफ्ट से था, उन्होंने कहा एहतजाज हो रहा है, आप सीढ़ियों से जाएं, और वो खाना मांगते रहे बेचारे, खाना कहाँ है। अजीब सी सिचुएशंस सामने नज़र आ रही थी, जिस पे बड़ा जो है वो एहतजाज भी किया उन्होंने, और उसके खिलाफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और उन्होंने कहा बड़ी ज़्यादती हो रही है, अंडे टमाटर भी लोग मारते हैं, पीछे भागते हैं, गालियाँ निकालते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। क्या समझते हैं नाम शेख साहब, ज़्यादती हो रही है इनके साथ? सर दुनिया चेंज हो गई है, अब वो वाली दुनिया नहीं रही 80s वाली या 90s वाली। अब क्योंकि सोशल मीडिया में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और हमारे आजकल के यूथ बहुत बाशऊर हैं। वो वाला दौर नहीं रहा कि आप किसी को ज़बरदस्ती उठा के बंद कर देंगे। आप कितने लोगों को बंद कर लेंगे, कितने मोबाइल बंद कर लेंगे, कितने लोगों के दिलों के अंदर से आप नफरत खत्म कर लेंगे। इसको जीतने का एक ही तरीका है, विन देयर हार्ट्स। अगर आप उनके दिल जीतना चाहते हैं तो उनको आप अपॉर्चुनिटीज दें।
ہمارا یوتھ آج پاکستان کے اندر بالکل تذبذب کا شکار ہے. اس کو ایک اپرچونٹی دیں, اس کو روزگار کے مواقع دیں, اس کو باہر جانے کے مواقع دیں, اس کو بزنس کرنے کے مواقع دیں, نہ کہ 36 ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر چڑھا دیں کہ تم فائلر ہو, نان فائلر ہو, ٹیکس دو, فلانا ٹیکس دو, گاڑی کا ٹیکس دو, بائک کا ٹیکس دو, بائک کے بعد وہ بیچارہ گھر آتا ہے گھر کا ٹیکس دو, اپنے ماں باپ کا ٹیکس دو, موبائل کا کارڈ لینے جا رہے ہو ٹیکس دو. مطلب اس کو خدا را کہیں نہ کہیں آپ اس کو اپنا ساتھی بنائیں, آپ یوتھ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, کہیں نہ کہیں اس کو موقع دیں. دنیا میں اتنا ظلم کہیں نہیں ہوتا. بھارت جیسے ملک کے اندر گاڑی ایک دفعہ رجسٹرڈ کرا لیں, ہر سال رجسٹریشن کے پیسے نہیں دینے پڑتے. آپ پاکستان میں دیکھ لیں, ہر سال گاڑیوں کو پھر رجسٹریشن کے پیسے دینے پڑتے ہیں. اور بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں جس کے اوپر آپ تھوڑا سا تسلط کریں. پاکستان کو آپ اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو انہی لوگوں نے لے کے جانا ہے, باہر سے کوئی بھارتی فوج نے آ کے نہیں لے کے جانا, ہماری عوام نے لے کے جانا ہے. اب جہاں تک بات ہے یہ ان کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایسے کیا کارنامے تھے, یا ہماری ایسی کیا کرتوتیں ہیں, یا ہماری کیا ایسی حرکتیں ہیں جس کے وجہ سے لوگ ہم سے پسند نہیں کر رہے اور ہمارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں. اور یہ چیز خالی ان کے لیے نہیں ہے, یہ چیز پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے, یہ چیز مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی ہے. ان سب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کیا وجہ ہے عوام کیوں ہمارے خلاف ہے, کیوں عوام ان کے خلاف ہے, ان کو سوچنا پڑے گا. جو پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کے احتجاج کے لیے جو کال کی گئی ہے اس پہ خصوصی اسکواڈ بھی تیار کیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اسکواڈ ہے ان کو جہادی قرار دیا تھا, اور اسکواڈ میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے 9000 کارکنان شامل ہوں گے. 24 کا جو احتجاج ہے وہ تو ہوگا, اور ہمیشہ کی طرح حکومت اور محسن نقوی صاحب لاسٹ ٹائم بھی بڑے سرپرائزڈ ہوئے تھے, اور انہوں نے آ کے کہہ دیا تھا, اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ علی امین اسلام آباد پہنچ جائے گا, لیکن وہ پہنچ گیا, بڑی بات ہے. سو ہی واز بیونڈ ہز ایکسپیکٹیشنز. ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ علی امین بیونڈ ہز ایکسپیکٹیشنز شاید جائیں گے اپنی ٹیم اور اپنے تمام تر لوگوں کے ساتھ, بیکاز شاید ایسا لگتا ہے کہ عوامی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے. سلمان بہادر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر ویسے میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈا پور صاحب جینونلی اسٹرگل کے ساتھ پیچھے سے کرتے ضرور آئے ہوں گے, لیکن جب وہ انٹر ہوئے ہیں نا, وہ ایسے ہی انٹر نہیں ہوئے تھے. وہ انٹر ہوئے تھے کسی مقصد کے تحت, ٹھیک, اور وہ مقصد وہ پورا کرنے کے لیے سیدھا جو ہے پختونخوا ہاؤس چلے گئے. آج تک انہوں نے کبھی بتایا کہ 3 بار وہ کہاں گئے تھے؟ یہاں پر پروپیگنڈا کر دیا پی ٹی آئی نے کہ جناب وہ تو اغوا کر لیا گیا, وہ اٹھا لیا گیا, ظلم ہے فلاں. بھائی چیف منسٹر کیوں نہیں بول رہا؟ چیف منسٹر بتائے نا, کیوں نہیں بتاتا, وہ کہاں گیا تھا, وہ کیوں گیا تھا, کیا کرنے گیا تھا سارے جلوس کو چھوڑ کر. وہ آپ ابھی بھی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں, میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا, اس میں دین کو مت لائیں. یہ پالیٹکس ہو رہی ہے جو حقیقت ہے. بات یہ ہے کہ ہر پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ پالیٹکس کرتی ہے. اس میں پی ٹی آئی بھی پالیٹکس کر رہی ہے, کبھی جہاد کا نام دے رہے ہیں, کبھی کسی چیز کا نام دے رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں سے باہر آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے پختونخوا کی عوام ذرا تھوڑی سی زیادہ جذباتی ہے پنجابیوں سے, تو شاید وہ اس نعرے میں آ بھی جائے, لیکن کیونکہ پچھلا پریویس ریکارڈ اگر دیکھا جائے علی امین گنڈا پور صاحب کا, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا کوئی بریک تھرو جو ہے نا وہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے, ماں سوائے اس چیز کے اگر کوئی انٹرنیشنل پریشر کوئی آتا ہے تو. ادروائز علی امین گنڈا پور آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اتنا بڑا جو ہے, اور عوام لے بھی آئے تو وہ کوئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کوئی ٹرننگ پوائنٹ ٹھیک, بظاہر نہیں لگتا کہ وہ, کیونکہ ان کا پریویس ریکارڈ ہے. ایسے. نام شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ جو 24 نومبر کی کال ہے اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہم لوگ احتجاج کریں گے اور بیٹھیں گے, چونکہ ان کے لیڈر کو نہیں جو ہے وہ اجازت مل رہی کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں. جس طرح کل کا ایک مقدمہ تھا, اس مقدمے میں جان چھوٹی تو چھوٹی, اس میں ضمانت ہوئی تو ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر مقدموں کی لمبی لسٹ ہے. کسی میں بھی گرفتار کیے جا سکتے ہیں, کسی میں بھی ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جا سکتا ہے, اور جسمانی ریمانڈ کے لیے کل ان کو پیش کیا جائے گا عدالت کے اندر کہ ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ کے پی سے جو قافلہ آئے گا وہ ضرور پینیٹریٹ کرے گا. میں دیکھ رہا ہوں پچھلی دفعہ بھی کے پی کا جو قافلہ آیا تھا وہ پولیس کی تمام رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے نکل گیا تھا آگے. میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں کامن کے پی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے پنجاب سے زیادہ بڑھ کے انہوں نے اپنی پارٹیسپیشن بھی دکھائی, اور انہوں نے احتجاج کرنے کے بعد وہ واپس بھی چلے گئے. سر لیکن بڑا ظلم ہے نا جو شیلنگ ہوتی ہے, جس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں, بچے, عورتیں, کھانے پینے کو نہیں ملتا, کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا, پانی نہیں ہوتا, ارینجمنٹ کوئی نہیں, ٹرانسپورٹیشن کوئی نہیں. اس کی وجہ سر یہ بھی ہے, میں نے پچھلے جلسے کے اندر دیکھا کہ کے پی کے سے تو بھی لوگ آئے نہیں تھے, لیکن اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ نکل کے ڈی چوک پہنچ چکے ہوئے تھے. وہ لوگ وہاں پہ عورتیں بچے پہنچ گئے, نہ جانے کس دیوانے کے پیچھے اور کیسے دیوانے ہوں گے یہ لوگ جاتے ہیں, جو اپنے بچوں کو اٹھا کے اس احتجاج پہ جہاں پہ شیلنگ ہوگی, جہاں پہ ہوگا, نہ جانے کس سوچ میں یہ لوگ. بلال بھائی جس طرح آپ نے شروع میں پروگرام میں آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا دل بڑا کر لینا چاہیے, گورنمنٹ کو یہ چیزیں برداشت سر وہ تو نہیں کرے گی,
اگر یہ تو نہیں کریں گے decided نا, ہے. اگر نہیں کریں گے, وہ تو آج بھی کہہ رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دیں گے, جو آئے گا جیلوں میں جائے گا. سر آپ جبر سے کتنا عرصہ دبا لیں گے؟ یہ جبر کی انتہا ہے نا, جتنا آپ جبر کریں گے اتنا وہ ابھر کے آئے گا. تو آپ جبر سے دبا نہیں سکتے, آپ ہمیشہ بات چیت ڈائیلاگ سے, آپ پولیٹیکل لوگ ہیں تو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کریں. اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. I have to take a short break. Stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے ملکی حالات کے اوپر. 24 نومبر کی کال پاکستان تحریک انصاف کی پریشان کن ہوگی لوگوں کے لیے بھی, بیکاز ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عام لوگ, عوام بھی شاید سپورٹ کر رہے ہیں اس پارٹی کو, کیونکہ جس طرح سے ہم جلسوں میں, احتجاج میں لوگوں, عورتوں, بچوں کو نکلتے دیکھتے ہیں, اور جس طرح سے لوگ ان تمام تر حالات کے باوجود پتہ ہے کہ لاٹھی چارج ہوگی, آنسو گیس کی شیلنگ ہوگی, انہی کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے, انہی کے اوپر, انہی کے پیسوں سے خریدے گئے شیل انہی کے اوپر چلائے جائیں گے, انہی کے پیسوں سے خریدا گیا وہ ڈنڈا, انہی کے پیسوں سے دی گئی تنخواہ اس بندے کو, وہ اسی پہ ڈنڈا مارے گا, اسی ٹیکس پیئر کو مارے گا, انہی کے ساتھ ظلم کرے گا. یہ پھر سے دل خراش واقعات اور تکلیف دہ جو یہ تمام مناظر ہیں, یہ ہمیں دیکھنے کو دوبارہ ملنے والے ہیں. ایسا لگتا ہے چونکہ 22 تاریخ سے ٹیلی فون سروس, انٹرنیٹ معطل ہوگا پورے اسلام آباد, KPK, پنجاب, یعنی مور دین ہاف آف دا کنٹری از گوئنگ ٹو بی آؤٹ آف لائن, اور کوئی بھی رابطے کا ذریعہ نہیں بچے گا. کیا اسٹریٹجیز ہیں حکومت کی؟ حکومت کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ نام شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ سر جو پاکستان تحریک انصاف ہے, پہلے اس بات کا جواب دیجیے گا, جو 24 نومبر کی کال دی ہے انہوں نے احتجاج کی, کیا انہیں دینی چاہیے, اور شوڈ دے اسٹیپ بیک؟ سر میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ خان صاحب کو بار بار احتجاج کی کال نہیں دینی چاہیے. ایک دفعہ کولیکٹیولی کال دیں اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہونا چاہیے. اگر بار بار کال دیں گے, ایک ماہ بعد اگر ایک بار لاہور دی, پھر ایک ماہ بعد آپ کال دے رہے ہیں, تو اس سے ورکر بھی نا تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. ورکر کو آپ نے اگر اپلفٹ رکھنا ہے, ورکر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کال ہے تو یہ کال میرے لیے ڈو اینڈ ڈائی والا حساب ہونا چاہیے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں. اور اس سر میں لیکن اوپر بیٹھے لوگ بھی تو بہت سارے کمپرومائزڈ ہیں نا, کیا کریں؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. صاحب جیل میں ہیں, ان کی رسائی ایک لمٹ تک ہے, بالکل بجا فرما رہے ہیں. بندوں تک ہے, شاید وہ بندے جانے والے جو پیغام لے کے جا رہے اور آ رہے ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہو, کیا کریں؟ جس طرح میرے بھی پیشے رو بھائی نے فرمایا کہ ان کے چیف منسٹر کے اوپر بھی اسی قسم کے, مطلب کبھی وہ خود ہی غائب ہو جاتے ہیں, خود ہی سامنے آ جاتے ہیں, پھر بتاتے بھی نہیں میں کہاں گیا. بالکل. تو یہ چیزیں تو بالکل چل رہی ہیں, اس کے اوپر تو کوئی مطلب پرابلم تو ہے. اب KP میں اور پنجاب کے اندر یہ زیادہ قافلے ادھر سے ہی آنے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر باہر سے کوئی PTI کے حق میں آئے گا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا, اس کا پاسپورٹ ہم اسی وقت کینسل کریں گے, یعنی کہ اس کو واپس نہیں جانے دیں گے. تو یہ کنڈے بھی زمانہ بڑی, میں سمجھتا ہوں جابرانہ قسم کی, یہ تو مطلب وہ ہوتا ہے کہ آپ نے مارشل لاء لگایا ہوا ہے, تو یہ اس وقت اس قسم کی چیزیں سوچی جاتی ہیں. کیونکہ اس سب کہانیوں کے اندر, اس سب واقعات کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ایک شخص کی, اور وہ بیچارہ لڑکا, اس کا والد FC کے اندر شہید تھا, اور وہ اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے وہاں سے نکلا, اور نکل کے وہ پنجاب آنے کی کوشش کر رہا تھا, تو راستے میں حالات خراب تھے, راستے بند تھے, تو اس کو گرفتار کر لیا گیا, احتجاجی سمجھ سے اس کو گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد 1 سال اور کتنے دن وہ قید میں رہا, تشدد کا شکار ہوتا رہا, قید و بند میں رہا. گھر والے سمجھے کہ وہ مر چکا ہے, اور جب 1 سال اور 40 دن کے بعد غالباً رہا ہونے کے بعد جب وہ گھر گیا, اس کی والدہ اس دھچکے سے, اس شوق سے اس کو گلے لگ کے فوت ہو گئی. اس کے بیچارے کے پلے کیا رہا, اس کی زندگی کہاں گئی, اس کا فیوچر کہاں گیا؟ وہ ٹیکس پیئر تھا اس ملک کا, اس کا باپ FC میں شہید ہوا تھا, وہ ایک شہید کا بیٹا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سوچنے والا نہیں ہے اس کے لیے. سر پوچھنے والا ہوتا تو ماڈل ٹاؤن پہ جن کو گولیاں لگی تھی پوچھا جاتا, سائیوال میں جن کو گولیاں ماری گئی تھی پوچھا جاتا. تو یہ تو معاملات ایسے ہی ہیں, اور ان کے اوپر تو نواں خوانی کی جا سکتی ہے, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں اور آپ اگر سڑک کے اوپر کوئی کام کریں گے, قانون فوراً حرکت میں آ جائے گا. یہ لوگ کوئی کام کرتے ہیں, ان کے لیے یہ ساری چیزیں آئین سے مبرر ہیں. پرابلم یہاں پہ یہ ہے سلمان بہادر صاحب, آپ کا میرا چلان ہو جائے, کیا ہم چھڑوا سکتے ہیں؟ ہم نے تو چلان پے کرنا ہے, ہم وہ معاف نہیں کرا سکتے. یہ اربوں خربوں روپے کھا کے معاف کرا جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے ابھی TT سکینڈلز میں, اور 11 ارب روپے, 1100 کروڑ روپے کے کیسز تھے ان کے اوپر, جو ان کے ایسے ختم ہو گئے, اور نہ جانے باقی کیسز, سلمان شہباز بھی کلیئر, حمزہ بھی کلیئر, یہ سب حاجی نمازی پرہیزگار. تو اس ملک کو لوٹ کے کس نے کھایا ہے؟ جی شیخ, بات یہ ہے اس میں کہ اس میں آپ یہ دیکھیں, عوام کو میسج کیا گیا, عوام کو ایک میسج گیا کہ بھائی چھوٹی کرپشن نہیں کرنی, چھوٹی چوری نہیں کرنی, بڑی ڈکیتی مارے, اس کے بعد اتنے طاقتور ہو جائیں
کہ پورے نظام کو خرید لیں, کہ نظام پورے آپ سے نظام کو settlement- کیپچر کریں نظام آپ سے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے راضی اور نظام کے اندر قانون سازی کریں کہ 50 کروڑ روپے تک کرپشن لیگل ہے لیگل ہے, اور 100 کمپلینٹس چاہیے اس کے لیے, اس کو اتنا پروسیجر کو اتنا جو ہے یعنی جو difficult کر کمپلیننٹ دیں, ہے وہ بیچارہ خوار کوئی ہوتا رہے. بندہ سوچے بھی نہ کہ کوئی جو ہے آج کے بعد کسی کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس کھلے گا, اور اگر کھل بھی جائے تو اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیں, اتنا پولیٹیسائز کر دیں, مسمرائز کر دیں عوام کو کہیں کہ سازش سازش سازش. آج کے دن تک مجھے بتائیں کہ اب مسلم لیگ نواز کے نواز شریف صاحب نے اب منی ٹریل دیا آج تک نہیں دیا, نہیں دے سکے. کویسچن آج بھی وہی جو فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولا تھا پوری قوم کے ساتھ, آج تک اس کا جواب نہیں دے اس کا جواب نہیں دیا. اب لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا نظام اب ایکسپوز ہو, اب بالکل ٹوٹل ننگا ہو چکا. اب اس کے اوپر کوئی کپڑے کچھ بھی آپ رکھنے کی کوشش کریں نا, عوام نہیں ایکسپٹ کر رہی اس چیز کو. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں, بہت ہو گیا 75 سالوں میں جو ہوا. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ, اب محسن نقوی صاحب کیا سمجھتے ہیں, اچھا یہ اقتدار کی سیٹ ایسی ہے اس پر دیکھ بیٹھ کر بندے کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ میں نے اب سدا یہی رہنا ہے, میں نے کہیں نہیں جانا اس کے علاوہ. آج وہ یہاں پر ہیں, جو وہ باتیں کر رہے ہیں کتنی افسوسناک ہے یار. اسٹوڈنٹ کی آپ سندیں ختم کر دیں گے, سرٹیفکیٹ ختم کر دیں گے, لوگوں کے شناختی کارڈ ختم کر دیں گے, تو وہ کرمنلز بن جائیں گے نا, وہ پھر دہشت گرد بن جائیں گے. مین سٹریم میں لانے کی بجائے لوگوں کو آپ کس طرف دھکیل رہے ہیں. مطلب ایک اتنی پولیٹیکل پارٹی کیا ہو جائے گی. آپ نے جائنٹ بنا دیا پی ٹی آئی کے عمران خان کو, وہ بندہ اپنی سیاسی موت خود مرنے جا رہا تھا, اگر آپ اسے 5 سال پورے کر لینے دیتے کیا آفت آ گئی تھی, وہ تو ختم ہو رہا تھا. آپ نے اسے اتنا ہی ہوا بھر دیا اس کے اندر, اور اس کو مزید ہوا اس میں بھر رہے ہیں کہ وہ آپ سے پکڑے ہی نہیں جا رہا, وہ جیل میں بیٹھ کے آپ سے تگڑا ہے. جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایسی ڈفر حکومت میں نے نہیں, یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ خود ہی تم بلاک کرنے جا رہے ہو یار کنٹینر لگا کے ملک کو, تم نے تو خود اس کا احتجاج کامیاب کر دیا. ٹھیک ہے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. پورے ملک کو بند کر دیں, موٹر ویز اکھاڑ وہ کے تو کامیاب ہو گیا نا, سڑکیں توڑ دیں, بھائی عمران خان صاحب تو کامیاب ہو. اور یہ سارا اربوں روپے کا خرچہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے آئے گا. تکلیف کی بات, اکانومی بھی بیٹھے گی اس ٹائم. اکانومی بھی ظاہر ہے اتنے دن بند رہے گا, سب کچھ تو سب کچھ رہے گا. جب ٹیلی فون سروس انٹرنیٹ بند, معطل کا مطلب ہے آپ کی آئی ٹی زیرو ہو گئی. آئی ٹی زیرو ہو جائے گی تو آئی ٹی اس ٹائم پہ سب سے بڑا گروئنگ بزنس ہے پاکستان کا, جب وہی زیرو ہو جائے گا, اس اسنا میں جب 2 دن 3 دن کی بندش رہے گی تو پھر بہت سے لوگوں کے آرڈرز کینسل ہو جائیں گے, بہت سے لوگوں کے رابطے منقطع ہوں گے, تو وہ وینڈر بھاگ جائے گا اور وہ کسی اور ملک چلا جائے گا, وہاں جا کے فال کرے گا. نہ جانے کیوں سمجھ نہیں آتی ہے ان کو جو بھی فتویٰ چاہیے ہوتا ہے, سرکاری فتویٰ, انہوں نے سرکاری ملا رکھے ہوئے ہیں, سر ملا بھی جواب دے دیا, قرار دے دیتے ہیں شرعی, جس کو ملا نے بھی جواب دے دیا کل کو یہ گاڑی کو غیر شرعی قرار دے دیں گے, گاڑی پہ مت بیٹھیے گا کہ جناب جو اتنے دنوں تک جانا, جو اسلام آباد کی طرف رخ کرنا غیر شرعی ہے, اتنے دنوں تک جو ہے نا گاڑی میں سفر کرنا غیر شرعی ہے, پیٹرول کی فروخت غیر شرعی ہے. یار کو خدا کا خوف کرے, ملک کدھر دنیا کہاں چلی گئی ہے. اب ہمیں وی پی این کے لیکچر دے رہے ہیں وہ غیر شرعی ہے, وہ ابھی سے غیر شرعی ہونا تھا انہی دنوں پہ. کوئی تو شرم ہونی چاہیے, کوئی حیا ہونی چاہیے, ہمارے ملاؤں کو حیا ہونی چاہیے. کیوں لوگ ان سے متنفر ہوتے ہیں؟ انعام شیخ صاحب ایک بات جو بھی فرمائی ہے سلمان صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلے جب 126 دن کا دھرنا تھا تب عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا, لوگ ان کے ساتھ تھے, بڑا پیسفل دھرنا ہوتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن لوگوں کو تب تک یہ کہانی کھلی نہیں تھی, نظام ننگا نہیں ہوا تھا. یہ سلمان صاحب فرما رہے تھے. اب چونکہ نظام ننگا ہو چکا ہے, ایوری تھنگ از ایکسپوزڈ, تو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اب نظام بالکل ننگا ہو چکا ہے, اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہے, میرے آپ کے لیے الگ قانون ہے. آپ کو یاد ہوگا ایان علی کو جس انسپیکٹر نے گرفتار کیا تھا اس کا کیا انجام ہوا. ایسے بہت سارے جی ایسے بہت سارے کیسز, 2 گواہ تھے وہ بھی مار دیے گئے. تو سر آپ اس سے اندازہ کرنے کس کی ہمت پڑے گی اگلی دفعہ ایان علی کو پکڑنے کی. ایان علی سے مراد ہے کسی بھی ماڈل کو پکڑنے کی جو کسی کے ایان علی سے مراد کیریئر ہے جو منی لانڈرنگ کرتا ہے. جی بالکل. اسی طرح باقی چیزوں کے اندر بھی یہی ہے. آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ اتنے بڑے بڑے لون اپروو کروا لیے, اتنے بڑے بڑے لون رائٹ آف کروا لیے. اب جو مینیجر نہیں کرے گا یا جو جنرل مینیجر نہیں کرے گا, کیا وہ بینک کا ملازمت اس کی کنٹینیو رہے گی؟ اس کو نکال دیں گے. اس کو پھر بعد میں جو ہوگا اس کے لیے وہ ٹیریبل سچویشن ہوگی. تو اب عوام کو یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ نظام ننگا ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. جب تک یہ ہم نہیں کریں گے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ تو ایک تصادم کی شکل ہو گئی ہے, لیکن اس کا علاج ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہوا. تصادم کی شکل ہو گئی لیکن اس کا علاج دریافت بھی نہیں ہوا. اور ہمارے سو کالڈ ڈاکٹرز جو ہیں, جو گورنمنٹ از مسٹ بی دا ڈاکٹر, جو اس کا سولوشن ان کے پاس ہو, ان کا سولوشن تو یہی ہے کہ سب بند کر دو, کنٹینرز لگا دو, لوگوں پہ لاٹھی چارج کرو, آنسو گیس کی شیلنگ کرو, مارو, ان کو جیلوں میں بند کرو, کسی شریف آدمی کو بھی اٹھاؤ اور اس کو کرمنل بنا دو, اسٹوڈنٹس کو اٹھاؤ اس کو کرمنل بنا دو. سر یہ آپ کی ریاست کا کام ہے نا, اور ریاست جو ہے وہ باقاعدہ تھنک ٹینکس رکھتی ہے, ریاست اپنے پاس میڈیا کے عقل مند لوگ رکھتی ہے. ادھر تو میڈیا کو خرید لیا جاتا ہے,
جو بات انہوں نے کہنی ہوتی ہے وہ اپنے منہ کی کہلواتے ہیں ان میڈیا ہاؤسز سے. میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن میکسیمم ان کے پاس کنٹرول ہے, جن کو وہ کہلوانا چاہتے ہیں وہی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ پوری دنیا کے اندر میڈیا اتنا آزاد ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک خبر لگ جائے ان کا پریزیڈنٹ ہل جاتا ہے, یورپ کے اندر کسی اخبار میں آ جائے ان کا پرائم منسٹر ہل جاتا ہے. ہمارے ادھر پرواہ نہیں, روزانہ کے روزانہ وہ چینل ہی خرید لیتے ہیں, وہ ٹی وی, وہ نیوز پیپر خرید لیتے ہیں. سر میں بلکہ ابھی پیچھے ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری سے میرا ایک دوست آئرلینڈ سے آیا تھا, میں نے اس سے ایک سوال کیا اور اس کو میں نے بتایا کہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ جب تشریف لائیں تھی, انہوں نے 3.25 کروڑ روپے کی گاڑی کو ٹائر ڈلوائے تھے اور کوشش اپنی ایک گاڑی کو, اور اس کو میں نے بتایا کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا, اور اس شخص کا جواب آگے سے یہ تھا, ہی از دیئر سنس 27 ایئرز, اس کا جواب یہ تھا کہ اگر ہماری چیف منسٹر 3.25 کروڑ روپے کے ٹائر ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اپنی گاڑی کو ڈالتی, وہ پوری پارٹی فارغ ہو جاتی, ہمیشہ کے لیے کبھی دوبارہ اس حکومت میں اس عوام پہ آ نہ سکتی. اتنے باشعور وہ لوگ ہیں یہاں پہ ٹیکس پیئر. تو بلال بھائی آپ نے اپنی بات کا خود ہی آنسر دے دیا کہ ان کا شعور کا لیول آپ دیکھیں کیا ہے, اور ہمارا شعور کا لیول یہ ہے, ہمارا وی پی این بند ہو جاتا ہے, ہمارا نیٹ بند ہو جاتا ہے, ہمارا موبائل بند ہو جاتا ہے, ہماری گیس بند ہو جاتی ہے, بجلی بند ہو جاتی ہے, جوتے علیحدہ پڑتے ہیں, کوئی کام کرانے جاتے ہیں رشوت دینی پڑتی ہے. آپ مجھے شناختی کارڈ بنا کے دکھا دیں, اس طرح آپ مجھے پاسپورٹ بنا کے دکھا دیں, ڈرائیونگ لائسنس بنوا کے دکھا دیں, جو آپ کا جائز حق ہے, آپ مجھے بنا کے تو دکھائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح کام ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو سسٹم ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اتنی تکالیف دو کہ عوام اسی جھنجھٹ میں پڑی رہے اور سائڈ پہ دیکھے ہی نہ. بالکل ٹھیک ہے. اگر علی امین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گور بات کرنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. محسن نقوی صاحب نے یہ کہہ دیا, اللہ کرے مذاکرات کر لیں, کو سمجھ آ جائے آپ کو کہ بات ڈائلاگ سے حل کریں. دس از ناٹ دا سولوشن. آپ عوام کو کیوں رول رہے ہیں, لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں, دیٹس ناٹ دا سولوشن. ان دی لاسٹ فیو منٹس میں چاہوں گا کہ آج آئی سی سی جو عالمی فوجداری عدالت ہے, اس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان دونوں کے وارنٹ گرفتاری نکال دیے ہیں. اور یہ وارنٹ گرفتاری کے بعد کیا نیتنیاہو کو گرفتار کر لیا جائے گا, کیا اسرائیلی ڈیفنس منسٹر جو یوآف گیلنٹ ہیں ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا, یا یہ کیا ہے سارا؟ اسٹارٹنگ فرام یو شیخ صاحب. سر یہ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, لاسٹ نومبر میں بھی آئی سی سی نے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسی قسم کا نوٹیفیکیشن نکالا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نیتنیاہو کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, ان کے کونسل پیش ہوئے تھے اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا. آج حالات یہ ہیں کہ اسرائیل کے اندر بھی یہ زائنسٹ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں, جیوز کم ہے اس میں. سر میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں, اس سال مئی کے اندر جو ہے یہ اپلیکیشن دی گئی تھی, یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری نکالے جائیں اس سال مئی کے اندر, اور مئی کے بعد اب نومبر آ چکا ہے اور نومبر کی تاریخ میں آج جا کے کہیں پہ ان کے وارنٹ نکلے ہیں. تو آپ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے نا کتنی سلو پروگریس ہے. اور نیتنیاہو اپنے ملک کے اندر بھی نہایت ہی نامقبول ہیں. وہ الیکشن نہیں کروا رہے, ان کو پتہ ہے کہ میں فارم 45 پہ ہار جاؤں گا, تو وہ الیکشن نہیں ادھر کروا رہے. حالت یہ ہے کہ یورپ کے اندر ان کا فٹ بال میچ ہو رہا تھا, اس کے بعد انہوں نے جو باہر نکلے انہوں نے باقاعدہ جیوز کو مارا, یہ کہہ کے کہ تم پیلسٹائنز کی نسل کشی کر رہے ہو. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, ورنہ یورپ تو ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. لیکن یہ پچھلے ویک ادھر باقاعدہ ساری ہیڈ لائن تھی نیوز کی, پوری دنیا میں جیوز کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں, بیکاز obviously جو وہ ظلم کر رہے ہیں. دو چیزیں آ گئی نا, ایک تو اشرافیہ ادھر بھی جو کہ میں نہ مانوں کی ضد پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک عام جو ایک عام عوام ہے. عوام جو ہے نا وہ بالکل ان سے نفرت کر رہی ہے, جو ان کی پالیسیز ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے, اللہ نے چاہ اس سال انشاءاللہ فلسطینیوں کی فتح ہوگی, اللہ نے چاہ تو اللہ کرے فتح ہو. سلمان بہادر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر بات یہ ہے کہ اس قسم کے یہ نتھنگ عالمی فوجداری عدالت مور دین اے جوک بلال صاحب, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, نتھنگ مور دین اے جوک. بات یہ ہے کہ وارنٹ تو یار روٹین میں بھی نکلتے ہیں. آپ دیکھیں کورٹس کے اندر کوئی بندہ پیش نہیں ہوتا, اس کے وارنٹ نکل آتے ہیں, پہلے نان اویلیبل اپنا اویلیبل نکلتے ہیں, اس کے بعد نان اویلیبل نکلتے ہیں, اس کے بعد اس کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, اشتہاری مجرم. بات یہ ہے کہ آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے, مجھے یہ بتائیں اس پہ ایگزیکیوٹ کیسے کون کروائے گا, اس پہ عمل درآمد کیسے کروائے گا, امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں وہ؟ مجھے بتائیں یو این او کی کتنی قراردادیں ہیں, کتنی آئی آج تک؟ کشمیر والی آئی, عمل درآمد ہوا؟ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کروائے گی, کیسے کروائے گی؟ ادھر امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے, ادھر اسرائیل کا یہ ایک صرف فیس سیونگ ہے. آئی سی جے نے جو دی ہے پورے ورلڈ کے اندر کہ جناب ایک کیپشن بنے کہ جناب وہ وارنٹ اور جناب اس طریقے سے ایک جو ہے نا سنسنی خیزی پیدا ہو, اور کچھ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں نیتنیاہو کو جا کے اریسٹ کیا جائے گا؟ ہی ول بی اریسٹڈ. سر یہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے. او سوری, میں آئی سی جی بالکل. اب میں سمپل یہ بات کر رہا ہوں مائی ڈیئر بردر کہ کیا اس کو ایگزیکیوٹ کروایا جائے گا؟ ایگزیکیوشن اس کی نہیں ہوگی. ایگزیکیوشن اس کی مطلب آئی مین لائک آئی سی سی جس کے اندر
اگر بات کی جائے ملکوں کی تو نہ یو ایس اس کا حصہ ہے، نہ رشیا حصہ ہے، نہ چائنا حصہ ہے، نہ بہت سے اور ممالک ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ سر یہ ایگزیکیوشن نہیں ہوگی، آپ دیکھیے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ امریکہ کے آپ نے ان کے سینیٹرز کا دیکھ لیا، جو شخص یعنی امریکن سینیٹرز کا جو آگے سے ریبٹل آیا وہ یہ آیا کہ ہم الٹا آئی سی سی جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے خلاف پابندیوں کی طرف جائیں گے اگر انہوں نے وارنٹ نکالے. تو مجھے بتائیں نا کہ امریکہ کی ڈیموکریسی کہاں گئی، ڈیموکریٹک نارمز کہاں گئی؟ ہر ادارے کے اندر وہاں پر بھی آٹوکریسی، آٹوکریٹ کہیں نہ کہیں آپ کو چھپا ہوا ان کا رویے کے اندر نظر آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ اس کو بند کر دیں گے، کیوں بھی بند کر دیں گے آپ، کس لحاظ سے بند کر دیں گے؟ کیا یہ قانون کا آپ جو ہے امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں اپنے ملک کے اندر؟ ایسے ہوتا ہے کہ جناب اس نے وارنٹ نکال دیے، یہ بھی تو دیکھیں وارنٹ کیوں نکلے، اتنا ظلم ہوا اس کے اوپر آپ خاموش ہیں، آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں ہم نیتن یاہو کی بیک پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور اوپر سے ہمارے مسلم ممالک پر افسوس ہے جو میرا خیال ہے دھنیا پی کر سو رہے ہیں. اور خیر سے سعودی عرب میں دیکھ لیں اور ان کا تو پورا ٹیلٹی جو ہے وہ اسی طرف ہے. اور باقی جو ہے پاکستان کو تو خیر اس وقت کوئی جگہ ہی نہیں ہے کسی طرف بھی، پاکستان کی کسی طرف عوام کسی اور طرف ہے. باقی کچھ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس وقت کلیئرٹی کے ساتھ. انعام شیخ صاحب لاسٹ ورڈ ٹو یو سر، یہ فوجداری عدالت کا جو آئی سی سی نے جو ان کے وارنٹ نکال دیے آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ ظاہر خانہ پور یہ اٹس جسٹ ٹاک، لیکن چلیں ایٹ لیسٹ کچھ تو ہے، انہوں نے وارنٹ گرفتاری نکالے تو صحیح، کہا تو صحیح کہ یہ کرمنلز ہیں اور یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. سر ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ان کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے، خالی زبانی کلامی یہ کہہ دینا یہ کر دیا وہ ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی اس پہ بلیو کرے گا. صدام حسین کی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن عراق اس کے لیے تو بڑا وہاں پہ فوری طور پہ کاروائی کر دی گئی تھی اور مسلمانوں کے ادھر آبادی تھی اس کے اوپر بمبارڈمنٹ. اگر نیتن یاہو کوئی مسلمان لیڈر ہوتا تو پھر وہ اریسٹ ہو جاتا. بالکل صحیح آپ نے. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین یہی حقیقت ہے یہاں پہ کہ اگر نیتن یاہو مسلم ممالک کا لیڈر ہوتا تو اریسٹ بھی ہوتا، ذلیل بھی ہوتا، اس کو پھانسی بھی دی جاتی، اس کو ہینگ کر دیا جاتا. لیکن چونکہ وہ جیو ہے، ہی از ون آف دا موسٹ پاورفل مین ان دس ورلڈ، اس کے خلاف یہ ایکشن بہت مشکل ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.